ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا وقريسنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ دیکھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیں شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علیہ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہتے ہیں غبار راہ طیبہ سرمہ چشم بصیرت ہے غبار راہ طیبہ سرمہ چشم بصیرت ہے یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہتے ہیں یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہتے ہیں رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
जलील क़द्र उलमा इकराम और मेरे मोहतरम शागिर्द आला हज़रत व दीगर हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये मुबारक और मुक़द्दस महफिल महबूब सुब्हानी, कुतुब रब्बानी, गौस समदानी, शहबाज़ लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, हसन अल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए मुनक़्क़िद की गई है। सबसे पहले उन आयात बय्यिनात का तर्जुमा जिनकी तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ, उसके बाद बारगाह गौसियत में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इरशाद रब्बानी हुआ, अला खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के बंदों पर न कोई खौफ है और ना वो गमगीन हो। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। बेशक वो जो ईमान लाए और तक़वा व परहेज़गारी को इख्तियार किया। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। खुशखबरी है उनके लिए इस दुनिया की जिंदगी में और आखिरत। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह की बातें बदलती नहीं है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। ये है बहुत बड़ी कामयाबी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन बुजुर्गान औलिया कामिलीन को बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सरकार की हदीस शरीफ जिसका मफ़हूम ये है, एक बंदा इबादत करता है, रियादत करता है, अल्लाह फरमाता है यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल। वो नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। अल्लाह फरमाता है जिब्रील, ये फला शख्स जो जमीन के फला मकाम पर रहता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील भी उससे मोहब्बत करने लगे। फिर खालिक़ कायनात फरमाता है जिब्रील, ये मेरा बंदा जो फला मकाम पर रहता है, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम मोहब्बत करते हो। अब आसमान के सारे फरिश्ते इससे मोहब्बत करेंगे। फिर आसमान के फरिश्ते भी मोहब्बत करेंगे। फिर खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, ये बंदा जो फला मकाम पर रहता है, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, आसमान के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। अब फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर उतर जाओ और जमीन वालों से कहो कि वो भी इससे मोहब्बत करें। फिर जमीन वाले भी मोहब्बत करने लगे। जब फरिश्ते आसमान से उतरते हैं तो क्या वो एक एक आदमी को पकड़कर कहते हैं इससे मोहब्बत करो? क्या एक आदमी को पकड़कर कहते हैं एक एक आदमी को कि फला बंदे से मोहब्बत करो? नहीं, फरिश्ते हुक्म रब्बी से जमीन पर उतरते हैं और उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देते हैं। फिर कैफियत ये होती है कि उसके विसाल को 900 साल पे गुजर जाए या 1000 साल पे गुजर जाए, फिर भी क्या गौसे आज़म दस्तगीर के नारे लगते हैं, फिर भी सैयद अली हिजवेरी के नारे लगते हैं, फिर भी दाता गणपत अली हिजवेरी के नारे लगते हैं। आज कितना रोका जा रहा है बुजुर्गाने दीन से, लेकिन जितना रोका जा रहा है उतना ही लोग इनकी बारगाह में हाजिर होते हैं। क्यों? इसलिए कि भेजने वाला खालिक कायनात, भेजने वाला खालिक कायनात। हमारा ये मामूल है अहले सुन्नत का
کہ جب کسی بزرگ کا وصال کسی تاریخ کو ہوتا ہے اسی تاریخ کو ہم عرس مناتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے نا اہل سنت. سالانہ فاتحہ کرتے ہیں, محفل کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا پہلے تو آپ یہ دیکھیں, ہم کہتے ہیں یوم وصال, اور وصال کے معنی ملنا, ملنے کا دن. اور اگر غور کیا جائے تو وہ تو فراق کا دن. بھئی جس بزرگ کا وصال ہوا وہ ہم سے جدا ہو گئے نا. پہلے ہمارے ساتھ تھے, اب وہ جدا ہو گئے, اور ہم نے نام رکھا یوم وصال. حالانکہ نام رکھنا چاہیے تھا یوم فراق. یہ تو جدائی کا دن ہے, ہم سے جدا ہوئے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں یوم وصال, ملنے کا دن. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم سے تو جدا ہوئے, ہم سے بہتر لوگوں سے مل گئے. ہم سے بہتر لوگوں سے مل گئے. اور سب سے پہلے جب قبر میں پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی. سرکار کی زیارت ہوئی ہے نا. سرکار نے فرمایا نا, جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں, 3 سوال ہوں گے, من ربو کا, ما دینو کا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا, بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. 3 سوال, 2 سوال ہو جائیں کامیابی نہیں ہے. جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نہیں بتائے گا پاس نہیں ہوگا, امتحان میں کامیابی نہیں ہے. اچھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی بتا دیے, جواب بھی بتا دیا. پہلا سوال ہوگا من ربوں کا, اگر بندہ مومن ہے, نیک ہے, مسلمان ہے تو کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ. دوسرا سوال ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ اگر مومن ہے, مسلمان ہے, دین الاسلام, میرا دین اسلام. اور تیسرا سوال جو سب سے اہم ہے, جس پر کامیابی کا دار و مدار ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا. فرشتہ اشارہ کرے گا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, بتاؤ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بارے میں پوچھتے ہو. یہ تو وہ ہے جن پر دنیا میں سلام پڑھا کرتا تھا, یہ تو وہ ہے جن پر دنیا میں درود پڑھا کرتا تھا. مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دلربا کے بعد. تیسرے سوال پر کامیابی ہے, 2 سوالوں پر کامیابی نہیں ہے, تیسرے کا جب جواب دو گے جب کامیابی. دنیا میں قاعدہ ہے, اگر کسی امتحان کا پیپر آؤٹ ہو جائے تو امتحان کینسل ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا بھائی, امتحان تو وہی ہوتا ہے کہ سوال نہ پتا ہو, اور اگر سوال پتہ چل جائے, جواب بھی پتہ چل جائے تو اسٹوڈنٹ کے لیے بڑی آسانی ہے. یہ سوال ہے, یہ جواب ہے, یہ سوال ہے, یہ جواب ہے. اگر اس دنیا میں کسی بھی امتحان کا پیپر آؤٹ ہو جائے, یعنی امتحان ہونے سے پہلے اسٹوڈنٹ کو سوال جواب پتہ چل جائے, پیپر آؤٹ ہو جائے, امتحان کینسل ہو جاتا. میرے آقا نے قبر کے امتحان کا پیپر 1400 سال پہلے آؤٹ کر دیا. سوال بھی بتا دیے, جواب بھی بتا دیے. سوال بھی بتا دیے, جواب بھی بتا دیے. اب اگر ہم تیاری نہ کریں تو ہم کتنے لاپرواہ اسٹوڈنٹ ہے نا. اچھا اب تیاری کیسے ہے؟ تیاری ایسے نہیں ہے کہ ہم سوال جواب یاد کریں, رٹا لگائیں. پہلا سوال ہوگا من ربو کا, اس کا جواب ہے ربی اللہ. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا, اس کا جواب ہے دینی الاسلام. تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے ہیں کہ ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یاد کرنے سے قبر میں جواب دو گے؟ نہیں, فرشتوں کو دیکھ کر ہی اوسان خطا ہو جائیں گے. پھر اس امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ کیا ہم سوال جواب یاد کریں؟ نہیں. سوال جواب یاد کرنے سے قبر میں جواب نہیں دے پاؤ گے. اس امتحان کی تیاری یہ ہے کہ اس دنیا میں رسول سے سچی محبت کرو, ان کو اپنے سینے میں بسا لو, ان کی اطاعت کرو, ان کی فرما برداری کرو. قبر میں خود بخود سارے جوابات آ جائیں.
یہ ہے جواب، یہ ہے جواب۔ اچھا پھر الفاظ دیکھیے، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، یعنی کہ اب کیا کہتے ہو؟ جب سرکار کا چہرہ دیکھیں تو سبھی مان جائیں گے، اس وقت سبھی مان جائیں گے۔ دنیا میں کیا کہتے تھے؟ اپنی طرح سمجھتے تھے یا بے مثال سمجھتے تھے؟ اپنے جیسا سمجھتے تھے یا لاجواب بے نظیر سمجھتے تھے؟ وہاں کیا کہتے تھے؟ اسی لیے آقا حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں۔ وہاں تو سارے ہی مان جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی وہ دیکھ کر سب مان جائیں گے۔ یہاں مانو، یہاں کا ماننا وہاں کا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانو۔ تو اگر یہاں نہیں مانا تو وہاں کا ماننا کام نہیں ہے۔ تو ہم نے یوم وصال کو کہا ملنے کا دن، ہم سے تو جدا ہوئے، سرکار کی زیارت، تو ان کے لیے تو خوشی کا دن اس سے بڑھ کر اور کون سا ہوگا؟ ارے ایک مسلمان کے لیے خوشی کا دن سب سے بڑھ کر وہی ہے جب آقا کی زیارت ہوتی ہے، چاہے وہ زندگی میں ہو، چاہے وہ خواب میں ہو، چاہے وہ بیداری میں ہو، چاہے وہ مرنے کے بعد ہو، سب سے بہتر دن وہی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یوم وصال، یوم وصال۔ اچھا ہم سالانہ یہ محفل منعقد کرتے ہیں اور سالانہ ان بزرگان دین کے مزارات پر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ تم ایک سال کے بعد بزرگان دین کے مزار پہ جاؤ؟ کہاں لکھا؟ ہم نے کہا لکھا نہیں ہے، سرکار کی سنت ہے۔ سالانہ مزارات پر جانا آقا کی سنت ہے۔ بخاری اٹھا کر دیکھو، نبی پاک علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پر جاتے تھے۔ جنگ احد ہوئی نا، 70 صحابہ شہید، آپ کو نہیں ملا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، سینہ چیرا گیا، کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، ناک کان کاٹ دیے گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری، پیارے چچا، محبت کرنے والے چچا، اس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ اچھا دفن ہو گئے، سارے صحابہ کی تدفین ہو گئی۔ ایک سال گزرا، نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لے گئے، اور بخاری میں یہ موجود ہے کہ سرکار کا منبر بھی لے جایا گیا، اہتمام ہو رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ گزر رہے وہاں سے چلو شہدائے احد کے مزار پہ فاتحہ پڑھ لو، دعا کرو، ایسے نہیں، اہتمام کے ساتھ گئے نبی پاک علیہ السلام۔ صحابہ منبر اٹھا کر لے کر گئے، میدان احد میں منبر رکھا گیا، نبی پاک علیہ السلام رونق افروز ہوئے، سرکار نے خطاب فرمایا۔ اس کے چند جملے یہ تھے کہ یہ شہدائے احد جو ان کو سلام کرے گا یہ اس کو جواب دیں گے، قیامت تک لوگ آ کے سلام کرتے رہیں گے، یہ قیامت تک انہیں جواب دیں گے۔ ہر سال نبی پاک علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پر جاتے ہیں، تو سالانہ اللہ کے مقربین کے مزارات پر جانا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم فیض لینے کے لیے جاتے ہیں، آقا فیض دینے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ دینے کے لیے جاتے تھے، لیکن سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری طور پر پردہ فرما دیا، خلیفہ اول، جانشین رسول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لے گئے، انہوں نے وصال فرمایا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال تشریف لے جاتے رہے۔ ان کی شہادت ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلفائے راشدین جب تک مدینہ طیبہ میں رہے ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر جاتے رہے۔ پتہ یہ چلا کہ سالانہ مزارات پر جانا نہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت بلکہ خلفائے راشدین کی بھی سنت۔
اور سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ تو ہم جو جاتے ہیں ہم تو سرکار کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، سرکار کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ان محافل کے منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان بزرگان دین اولیاء کاملین کا ذکر مبارک سنیں اور اپنے ایمانوں میں تازگی پیدا کریں۔ جس بزرگ کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیے، پہلے شریعت پھر طریقت۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں شریعت کو چھوڑ کر طریقت کے پیچھے جا رہا ہوں، ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں، شریعت کی پرواہ نہیں ہے، طریقت کے پیچھے، سمجھ لو پکا شیطان۔ بزرگان دین نے فرمایا کوئی تمہیں ہوا پر اڑتا ہوا نظر آئے، کوئی پانی پر چلتا ہوا نظر آئے، لیکن اس کا عمل شریعت کے خلاف ہے تو سمجھ لو کہ پکا شیطان۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے علم شریعت حاصل کیا، پھر طریقت کی طرف۔ پہلے شریعت، اور یہی نہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، متکلمین، مدرسین، ہر علم کے ماہر جو بغداد میں موجود تھے، غوث ان کے پاس پہنچے، زانو تلفظ طے کیا اور ان سے علم اور فضل حاصل کیا۔ امام عبد الوہاب شعرانی اور شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ غوث اعظم کا علم اتنا تھا کہ ایک دن میں 13 علوم طلباء کو پڑھاتے تھے۔ 13 علوم ایک دن میں غوث اعظم پڑھاتے تھے۔ ظہر سے پہلے قرآن، تفسیر، حدیث، اور ظہر کے بعد فقہ، ادب، منطق اور دیگر علوم۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 33 سال مسند افتاء پر رونق افروز رہ کر فتاوی نویسی۔ 33 سال غوث اعظم نے فتویٰ دیا، عجیب و غریب فتاوے آتے ہیں، اور جو مسئلہ کسی عالم سے حل نہ ہوتا تھا وہ غوث اعظم حل فرماتے۔ کسی نے قسم کھائی میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں پوری دنیا میں کوئی دوسرا نہ کر رہا، اور اگر میں نہ کر سکوں تو میری بیوی پہ طلاق۔ قسم کھا، لوگوں کی کیفیت ہی یہی ہے، الٹی سیدھی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر علماء کے پاس کوئی صورت نکالنے کے لیے، کوئی صورت نکالی، کیا صورت نکالنے میں تم نے تو کام ہی خراب کر دیا، غصے میں طلاق دے دی۔ اب کہتے ہیں غصے میں دے دی تو کیا خوشی میں کوئی طلاق دیتا؟ کسی نے خوشی میں طلاق دی، بیگم نے بڑا اچھا کام کیا، آج جاؤ تمہیں طلاق ہوا کبھی؟ کہتے ہیں غصے میں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی غصے میں؟ پھر کہتے ہیں کوئی صورت نکال دے۔ اسی لیے کہا گیا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، دین کا علم حاصل کرو، تیر کمان سے نکل جائے گا تو پھر مسئلہ ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں کو ایک ہی گھر میں رکھا ہوا، ایک کو اوپر ایک کو نیچے۔ اب ایک نیام میں 2 تلواریں تو نہیں رہ سکتے، مسئلہ ہوتا ہے، بیوی کیسے برداشت کرے دوسری کو سوکن، ایک کو اوپر ایک کو نیچے۔ صاحب بہادر آئے، اوپر چڑھنے لگے، نیچے والی نے ٹانگ پکڑی، کہاں جا رہے ہو؟ اوپر والی نے دیکھا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، نہیں اوپر آؤ، پھنس گئے بھی۔ نیچے والی ٹانگ پکڑ رہی، اوپر والی ہاتھ پکڑ، وہ اوپر کھینچ رہی، یہ نیچے کھینچ رہی۔ غصہ آیا، کہا اوپر تیرے پاس جاؤں تجھ پہ 3 طلاق، نیچے تیرے پاس آؤں تجھ پہ 3۔ چل دونوں کو، اب دونوں نے چھوڑ دیا، پہلے کھینچ رہے ہیں اب چھوڑ دیا۔ اب یہ پریشان بیچ میں کھڑے، اوپر جائیں تو اس کو طلاق ہو جائے گی، نیچے آئیں تو اس کو طلاق ہو جائے گی، چھوڑنا چاہتے نا دونوں کو۔
अब वहीं बैठे बैठे जाओ उलमा से पूछो कोई सूरत, उलमा के पास गए, उन्होंने कहा कोई सूरत नहीं, एक न एक पे तलाक हो। भाई इसने कहा ना ऊपर तेरे पास आऊं तो ऊपर जाएगा, इसको तलाक हो जाएगा। और नीचे वाले से कहा नीचे तेरे पास आऊं तो तुझ पे 3 तलाक। यही थोड़ी बैठा रहेगा, कहीं तो जाएगा। ऊपर गया तो ऊपर वाली गई, नीचे गया तो नीचे वाली गई। सबने लिखकर सबने कह दिया इसका कोई हल नहीं, एक न एक पे तलाक हो। पहुंचे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, फरमाया कि तो कोई मसला नहीं है, किसी पे तलाक नहीं हो। सुभान अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? कहाँ किसी पे तलाक नहीं होगी? हाँ उलमा तो कहते हैं ऊपर जाए तो ऊपर, नीचे आए तो ऊपर। कहा अल्फाज देखो, अल्फाज इसने क्या कहे? कहा हुजूर अल्फाज भी कहे, ऊपर वाली को देखकर कहा तेरे पास ऊपर आऊं तो तुझे 3 तलाक, और नीचे वाली को देखकर कहा नीचे तेरे पास आऊं तो तुझ पे 3 तलाक। कहा तो फिर? कहा ऐसा करो जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, ये जाए दोनों बच जाए। सुभान अल्लाह, ना उसमें तलाक होगी ना इसमें तलाक होगी। ये है इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह जिस पर इल्म और फज़ल के दरवाजे खोल दे उसी के ज़हन में ऐसे जवाब है। तो ये इमाम आजम थे। अब आओ गौसे आजम को देखो। उसने कहा मैं ऐसी इबादत करूंगा जिस वक्त मैं कर रहा हूँ दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर रहा हो। अब ये कोई बात, कोई दूसरा क्यों नहीं करे भाई? आपने क्या पाबंदी लगा दी? अरे कम से कम यही कसम खा लेता कि मैं अपने घर में ऐसी इबादत करूंगा कोई दूसरा नहीं कर रहा होगा, फिर तो हो सकता है ना भाई कोई नमाज ना पढ़े, कोई कुछ नहीं करे इतनी देर तक कि जितनी देर मैं पढ़ा, फिर तो होता है। अगर मोहल्ले का भी कह देता तो चलो मोहल्ले में भी कहलवा देते कि चलो इसको करने का, इसकी कसम पूरी हो जाए। कसम क्या खाई? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की कसम खाई मैं ऐसी इबादत करूंगा कि जब मैं कर रहा हूँ पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर रहा, और अगर कोई दूसरा कर रहा होगा मेरी बीवी पे 3 तलाक। चलो हो गया, हो गया। उलमा के पास गया, उलमा ने कहा कोई ऐसी इबादत नहीं है। ये क्या बात है भाई? ये नमाज पढ़ेगा, नमाज तो हजारों पढ़ते हैं, रोजा है, रोजे भी लोग रखते हैं, तिलावत कुरान है, नवाफिल है, बहुत सारी इबादत है दुनिया में सारे लोग करते हैं। बहुत से लोग कायमुल लैल कायमुल दहर ऐसे भी गुजरे, हमेशा रात को जागते हैं, हमेशा दिन में रोजा। कोई इबादत ऐसी नहीं। इसकी बीवी पर तलाक हो। जब सब ने कह दिया आखिर में गौसे आजम के पास, हुजूर ये मसला है। फरमाया कोई मसला नहीं, इसकी बीवी पे तलाक नहीं हो। ये कैसे हो सकता है? फरमाया इसको चाहिए कि सीधा हरम चला जाए, मक्का मुअज़्ज़मा, बिल्कुल तने तन्हा बैतुल्लाह का तवाफ करे। ये वो इबादत होगी जब ये कर रहा होगा दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर दूसरा ये वो इबादत होगी, ये कर रहा होगा दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर रहा, कोई दूसरा बैतुल्लाह है ही नहीं। ये तने तना तवाफ करेगा, कसम पूरी हो जाएगी, बीवी तलाक करेगा। ये है गौसे आजम का इल्म। और इल्म कैसे मिला? जाहिरी तौर पर तो इल्म हासिल किया, तमाम उलूम और फुनून उन लोगों से हासिल किए, उन उलमा से कि जो उन उलूम में यदे तूला रखते थे, महारत रखते थे, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, मुदर्रिसीन, उनसे गौसे आज़म ने हासिल किया। लेकिन असल वजह क्या थी? फरमाते मैं खिताब नहीं करता था। एक दिन मैं बैठा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ियारत, फरमाया बेटा अब्दुल कादर तकलीफ क्यों नहीं करते? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अजमी हूँ, फुसहाए अरब, इराक, शाम, उनके सामने जबान खुलते हुए डरता हूँ। आका ने फरमाया बेटा मुंह खोलो। गौसे आज़म फरमाते मैंने मुंह खोला, 7 मरतबा दुआ पे दहन मेरे मुंह में डाला। जाओ खिताब। फरमाते मैंने ज़ुहर की नमाज अदा की, देखा मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। अब्दुल कादर मुंह खोलो, मैंने मुंह खोला, 6 मरतबा दुआ पे दहन मेरे मुंह में डाला। कहा जाओ खिताब।
میں نے عرض کیا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، سرکار نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ، 1 مرتبہ اور ڈال دیں، کہا ہم حضور کی برابری نہیں کرتے۔ غوث فرماتے ہیں ابتدا میں چند لوگ میرے پاس ہوتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن غوث کے دہن میں گیا، ان کا سینہ علوم اور معارف کا خزینہ بن گیا، اور زبان میں یہ تاثیر پیدا ہوئی کہ بغداد کی سب سے بڑی مسجد میں خطاب فرمایا، پوری مسجد لوگوں سے بھر گئی، باہر تک لوگ ہیں۔ پھر غوث کا منبر اٹھا کر ایک کھلے میدان میں رکھ دیا، لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، پیدل غوث اعظم کا خطاب سننے کے لیے۔ اور آپ کی کرامت یہ تھی کہ یہ مائک اس وقت نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، 1 لاکھ کا مجمع ہوتا، لیکن میرے غوث کی شان یہ تھی، ان کی روحانیت یہ تھی، ان کے تصرفات یہ تھے، ان کی عظمت یہ تھی کہ جس طرح ان کی آواز اگلی صف میں بیٹھنے والا سنتا تھا، اسی طرح وہ بھی سنتا تھا جو مجمع کے سب سے آخر میں بیٹھا، وہاں تک اپنی آواز پہنچا۔ روحانیت، یہودی، عیسائی، غیر مسلم غوث کا خطاب سننے کے لیے، لیکن فرق یہ تھا جب آتے تھے تو غیر مسلم ہوتے تھے، جاتے تھے تو رسول اللہ کے غلام۔ غوث اعظم نے فرمایا سنو، جس وقت میں کلام کرتا ہوں اللہ کے کلام کی ساری طاقتیں میرے کلام کے ساتھ ہیں، اسی لیے جو لفظ میری زبان سے نکلتا ہے لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اسی وقت طائف میں اللہ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا، لوگوں کے دل ان کی مٹھی میں دے دی۔ ایک مرید کہتا ہے میں غوث اعظم کے ساتھ جا رہا تھا، جس طرح طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی عالم دین، کوئی پیر، کوئی بڑا آتا ہے تو ہم کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، مرید آپ کے پیچھے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بھی کھڑا نہیں، پورا مجمع بیٹھا ہے، میں حیران یہ کیا بات ہے؟ غوث اعظم جاتے تھے سب کھڑے ہو جاتے، کوئی 10 بوسی کر رہا ہے، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی جبے کو چوم رہا ہے، عزت، احترام، ادب، عقیدت، محبت۔ غوث اعظم آگے جا رہے ہیں بالکل پیچھے پیچھے، اور دل میں سوچ رہا ہے کہ یہ لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کہتے ایک دم میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا، دوسرا، تیسرا، پورا مجمع کھڑا ہوا۔ اب وہی کیفیت، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی جبہ چوم رہا ہے۔ میرے اور غوث کے درمیان لوگ حائل ہو گئے، میں دور ہو گیا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ اس سے تو پہلے والی حالت بہتر ہے، میں کم سے کم پیچھے پیچھے تو چل رہا، اب تو یہ سارے کھڑے ہو گئے اور میرے اور غوث کے درمیان کافی فاصلہ ہو گیا۔ کہتے جیسے ہی سوچا تو لوگ بیٹھنے شروع ہو گئے، سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، اور میں پھر چلتے چلتے غوث اعظم کے بالکل پیچھے آ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ بیٹھ کیوں گئے؟ کہتے جب یہ ہوا تو غوث پاک نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فرمایا ایک حالت پر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ایک حالت پر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کبھی کہتا ہے لوگ کھڑے نہیں ہوئے تو ہم نے کھڑا کر دیا، اور جب کھڑا کر دیا تو کہتا ہے پہلے والی حالت بہتر تھی، جب ہم نے بٹھا دیا تو کہتا ہے بیٹھ کیوں گئے؟ فرمایا سنو، مخلوق کے دل اللہ نے ہماری مٹھی میں دے رکھے ہیں، ہم چاہیں تو ایک آدمی بھی نہ اٹھے اور ہم چاہیں تو پورا مجمع اٹھے۔ یہ ہے اللہ والوں کی سمجھ۔ اب آپ دیکھیں غوث اعظم آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے جا رہے ہیں، صرف دل میں خیال پیدا ہوا، وہ خیال سے مبتلا ہو گئے، خیال سے باخبر ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ یہ لائٹ ہے، یہ بھی نور ہے، اس میں ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم صرف چہرے دیکھ رہے ہیں، دل نہیں دیکھ رہے۔ اس نور سے چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، دل نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اللہ کا نور
جس کے پاس ہو، اور جو اللہ کے نور سے دیکھے وہ جیسے ظاہر کو دیکھتا ہے ایسے ہی باطن کو بھی دیکھتا ہے، جیسے چہرے کو دیکھتا ہے ایسے ہی دل کو بھی دیکھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو صاف رکھے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، 3۔ کتنی قسم کے؟ 3 قسم کے۔ ایک ہے دنیا دار، دوسرے ہیں علماء، تیسرے ہیں صوفیہ۔ دنیا دار کے پاس جاؤ، اپنے لباس کو صاف رکھو، اس کی نظر سے تمہارے لباس پر۔ آپ دیکھیں کسی بھی دنیاوی محفل میں، سرکاری محفل میں آپ چلے جائیں، پھٹا پرانا لباس پہن کے، ٹوٹی ہوئی چپل، اندر بھی نہیں گھسنے دیں گے، بھاگ جائیں گے، پتہ نہیں کون آ گیا، کوئی فقیر ہے۔ اور اگر سوٹ بوٹ میں جاؤ ذرا شاندار لباس پہن کر، پھر کہیں گے آئیے آئیے، یہ کوئی ہے پتہ نہیں کون ہے، کوئی سیٹ ہے، یہ کوئی قیمتی لباس۔ نظر لباس پر، دنیا دار کی نظر لباس پر۔ تو دنیا دار کے پاس جاؤ تو لباس کو صاف رکھو۔ دوسرے ہیں علماء، ان کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کو صاف رکھو۔ کوئی لفظ نکلا فوراً فتویٰ لگے گا، تو نے شریعت کے خلاف بات کیا، لگے گا نہیں لگے گا؟ اور آج کل تو بہت جلدی لگ جاتا ہے، بڑی آسانی سے فتویٰ لگ جاتا ہے۔ تو علماء، اگر کوئی بات تم شریعت کے خلاف کرو گے فوراً پکڑ ہوگی، یہ بات تم نے غلط کی ہے، توبہ کرو، ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، یہ ہوتا ہے نا۔ تو علماء کے پاس جاؤ، اپنی زبان کو صاف رکھو۔ اور تیسرا طبقہ ہے صوفیہ کا، ان کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو صاف رکھو۔ دنیا دار کی نظر تمہارے لباس پر، عالم کی نظر تمہاری زبان پر، اور ولی کی نظر تمہارے دل پر۔ دل کو صاف رکھ کے جاؤ۔ زبان سے بڑی عقیدت اور محبت کا اظہار، حضور آپ یہ بس آپ ہیں، آپ جیسا تو کوئی نہیں، اور دل میں کہہ رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں ان سے بہتر۔ یہی ہوتا ہے نا، دل میں کچھ زبان پہ کچھ۔ جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو، جو زبان پہ ہو وہی دل میں ہو۔ جب دل اور زبان ایک ہے تب بندہ نیک ہے۔ دل اور زبان ایک ہے تب بندہ نیک ہے۔ دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور، تو یہ اور قابل غور۔ بات سمجھ میں آئی؟ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ ایک آدمی آیا، علی آپ تو لاجواب ہے، آپ تو بے مثال ہیں، آپ کی تو کوئی مثال نہیں، آپ ایسے آپ ایسے آپ۔ زمین و آسمان کے خلا پہ ملا، تعریفیں کر رہا ہے مسلسل۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑی تعریفیں کی اس نے، آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ سنتے رہے، جب وہ خاموش ہوا صرف ایک بات کہی، ایک جملہ جو سننے اور یاد رکھنے کے قابل۔ جب تک تعریف کرتا رہا خاموش رہے، اور جب وہ خاموش ہوا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ تو زبان سے کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں ہوں، جو کچھ تو زبان سے کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں ہوں، لیکن جو دل میں سوچ رہا ہے اس سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ علی کی نظر دل پر تھی، زبان سے تو بہت کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں، لیکن جو دل میں سوچ رہا ہے اس سے بہتر ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زبان سے تو بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن دل میں مجھے کمتر سمجھ رہا ہے۔ بتا دیا کہ میری نظر دل پر۔ تو حضرت علی شہنشاہ ولایت ہے، ان کے صدقے میں جو بھی ولی بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی قلب اور ذہن کو اشکارا کر دیتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر۔ جتنے اولیاء اللہ موجود تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا،
बेशक आपका कदम हमारी गर्दन पर। और इसके अलावा पूरी दुनिया में जहां जहां भी औलिया अल्लाह मौजूद थे, सबने अपने अपने मकामात पर अपनी गर्दनों को झुकाया और गौस के इस इरशाद पर गर्दनों को झुका कर कहा है, गौस बेशक आपका कदम हमारी गर्दन पर। सुल्तानुल हिंद, वलीउल हिंद, ख्वाजा खाजा, मुईन बेकसा, वाली हिंदुस्तान, अताए रसूल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नवर अल्लाह मरकदो खुरासान की पहाड़ियों में चिल्ला कशी फरमा रहे हैं। गौसे आजम ने बगदाद में कहा, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, गरीब नवाज ने वहीं अपने सर को झुका लिया और इतना झुकाया कि जमीन के साथ लगा और वहीं से जवाब दिया, ए गौस, आपका कदम न सिर्फ मेरी गर्दन पर, मेरी आंखों पर, मेरे सर पर भी आपका कदम। अच्छा कमाल देखो, गौस ने बगदाद में फरमाया, गरीब नवाज ने खुरासान में सुन लिया और खुरासान में गरीब नवाज ने सर को झुकाकर जो कुछ कहा, गौस ने बगदाद में सुन लिया। सुभान आपने फरमाया, गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन ने हमारे इस इरशाद पर अपनी गर्दन को इतना झुकाया कि जमीन के साथ लगा दिया। हमने उन्हें सुल्तानुल हिंद बना दिया। हिंदुस्तान में कितनी सल्तनतें आई और चली गई, लेकिन मेरे ख्वाजा की सल्तनत उसी रही। ये 5 साल की सल्तनत क्या, ये 10 साल की सल्तनत क्या, असल सल्तनत वो है जो हमेशा के लिए। मुगलिया दौर हुआ, बादशाहत, हर बादशाह अजमेर जाकर हाजिरी देता रहा और उस वक्त से आज तक हिंदुस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं अपनी पेशानी को गरीब नवाज की बारगाह में झुकाने में फख्र महसूस करते हैं। तो बादशाहत ये है या वो है? एक होता है ना इलेक्शन और एक होता है सिलेक्शन। इलेक्शन मुंतखब करते, सब मिलके वोट दो। एक मुंतखब हो गई थी, कौमी असेंबली में चले गए, वहां से वोट मिला, सदर बन गया, वजीर आजम बन गया, यही है ना। दुनिया में इलेक्शन होता है, रूहानी तौर पर सिलेक्शन होता है। इलेक्शन में जो मुंतखब हो उसकी मुद्दत होती है, सिलेक्शन से जो आता है उसकी कोई मुद्दत नहीं होती, वो हमेशा के लिए हो। अब देखिए ना, कोई सदारत से उतर जाए या विदारत से हट जाए तो हम कहते हैं एक्स मिनिस्टर, साबिक, फौरन साबिक लग जाता है, साबिक वजीर आजम, साबिक सदर होता है ना। कभी सुना साबिक गौसे आजम, साबिक गरीब नवाज, साबिक दाता गंज नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है, कयामत तक के लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद है, कयामत तक के लिए हैं। सैयद अली हिजवेरी दाता गंजबख्श है, कयामत तक के लिए हैं। शेख अहमद सरहंदी फारूकी मुजद्दिद अल-फैसानी है, कयामत तक के लिए हैं। सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, मखदूम समनानी और गौसुल आलम है, कयामत तक के लिए हैं। ये ओहदे और मनासिब 2-3 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए नहीं, कयामत तक के लिए। इसी को कुरान ने कहा, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। तो असल कामयाबी तो ये है, ये 4-5 साल का इलेक्शन की बात। हमारे तो 4 साल के लिए मुंतखब करते हैं, कितने साल के लिए करते हैं? 4 साल या 5 साल, लेकिन वो भी पूरे होने नहीं देते, 3 साल के बाद भी टांग खींचते। अभी भी टांगे खींची जा रही, हो सकता है बेचारा पहले ही चले जाए, किसी जमहूरी हुकूमत को पूरा नहीं होने देते। खैर बात, तो ये अगर 5 साल पूरे भी हो जाएं तो उसके बाद साबित, लेकिन गौसे आजम कयामत तक के लिए, गौसे आजम, गरीब नवाज कयामत तक के लिए, ये जितने भी ओहदे और रूहानी मनासिब हैं कयामत तक के लिए। और याद रखो, जिस तरह ये ज़ाहिरी निज़ाम है इसी तरह बातिनी निज़ाम। एक काउंसलर है, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, गवर्नर है, वजीर आला है, वजीर आजम है, फिर सदर है। ये होते हैं ना, और ये हर मुल्क में होते। क्यों?
نظام کو چلانے کے لیے، نظام کو چلانے کے لیے اب روحانی طور پر صاحب وقت ہے، ابدال، اوتاد، نقبہ، نجبہ، اقطاب، قطب الاقطاب، اغواث ہے، پھر غوث اعظم، پھر غوث اعظم ہے۔ اور جب تک غوث اعظم کی مہر نہ لگے کسی کو ولایت نہیں ملے گی، کسی کو کوئی عہدہ اور منصب نہیں ملے گا۔ اور غوث کی ایک نگاہ کرم ہو جائے تو چور کو بھی ابدال بنا کر بھیجا۔ شان ہے غوث کی، بزرگان دین کی توجہ، ان کی نگاہ کرم، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ فرمایا فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ كُلُّ غَوْرٍ فِي الزَّمَانِ، اگر میں اپنی توجہ دریاؤں پر ڈالوں تو دریا کا پانی خشک ہو جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالٍ، اگر میں اپنی توجہ آگ پر ڈالوں تو آگ بجھ جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَانْطَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اگر میں اپنی توجہ پہاڑوں پر ڈالوں تو ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں مل جائے، ان میں اور ریت میں کوئی فرق نہ رہے۔ پھر غوث نے فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، اگر میں اپنی توجہ مردے پر ڈالوں لَقَامَ بِقُدْرَتِ مَوْلَى تَعَالِ، تو خدا کی قدرت سے زندہ ہو کر اٹھا۔ یہ غوث کی توجہ ہے، یہ غوث کی نگاہ ہے۔ پھر فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت النت المنال، اے میرے مرید مت خوف کر، میرے خدا نے مجھے بڑا مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ غوث اعظم ہے، یہ غوث اعظم کی توجہ ہے۔ غور کرو، جب غوث اعظم کی توجہ کا یہ حال ہے تو رسول اعظم کی توجہ کا سبحان اللہ۔ فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصال، میں اللہ کے تمام شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ۔ پوری کائنات اللہ کے شہروں کو رائی کے دانے کے برابر ہتھیلی پر، یہ غوث کی نگاہ ہے۔ جب غوث اعظم کی نگاہ یہ ہے تو رسول اعظم کی نگاہ کیا ہے؟ نبی کے ولی کے مقام کو دیکھ کر نبی کے مقام کو پہچانو، ولی کی شان کو دیکھ کر نبی کی شان کو پہچانو۔ جب امتی کی یہ شان ہے تو پھر نبی کا کیا مقام ہے؟ جب ولیوں کے سردار کا یہ مقام ہے تو نبیوں کے سردار کا کیا مقام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب ہیں، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے دعا قبول، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے دعا قبول۔ اللہ ان نیک بندوں کی لاج رکھتا، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ایک شخص بغداد میں ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوں، حضور میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، اجازت؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے مراقبہ کیا اور کہا اس سفر میں تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ اچھا سفر نہیں کرو، موت آ جائے گی، مر جاؤ۔ وہاں سے نکلا، غوث اعظم کی خانقاہ سے گزرا، چلو غوث پاک سے پوچھیں آپ کی بارگاہ میں کیا حضور میں چاہتا ہوں کہ فلاں ملک میں سفر کروں تجارت کے لیے، میں مال لے کر جاؤں گا، وہاں پر میں چھوڑوں گا، بیچوں گا، وہاں سے خرید کر یہاں۔ غوث اعظم نے مراقبہ کیا، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو دو باتیں ہوں گی، ایک بزرگ نے کہا سفر نہ کرو تمہاری ہلاکت یقین ہے، غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اچھا کچھ نہیں ہوگا، کہا کچھ، چلے جاؤ، چلا گیا۔ اب یہ سفر کرتے کرتے اس شہر پہ پہنچا جہاں اس کو جانا تھا، مال بیچا، نفع کثیر حاصل ہوا، بہت فائدہ۔ وہاں سے پھر واپس سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچا، ایک درخت تھا، تھکا ہوا تھا، اس کے نیچے لیٹ کر سو گیا، اور جو پیسہ تھا، جو مال تھا، وہ ایک رومال میں لپیٹ کر تکیے کے نیچے اپنے سر کے نیچے رکھے۔ ایسا نہیں کوئی آئے، کوئی چوری کرے، کوئی کھینچے تو میری آنکھ کھل جائے۔ اس نے خواب میں دیکھا
کہ ڈاکو آئے، انہوں نے حملہ کیا، جتنا پیسہ تھا سب لوٹ اور اس کا مال بھی، پھر اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ قریب تھا کہ ڈاکو اسے قتل کر دیتے، اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی چاروں طرف دیکھا، چلو خدا کا شکر ہے یہ خواب تھا۔ پیسے نکالے سر کے نیچے سے، وہ بھی موجود تھے، سب مال و اسباب صحیح، خدا کا شکر ادا کیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ تو حقیقت میں ہو رہا ہے، لیکن یہ تو خواب تھا۔ فوراً مال اٹھایا، اپنا سامان اٹھایا اور روانہ بغداد کے طرف۔ سفر کرتے 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 بغداد پہنچا تو وہی بزرگ مل گئے جنہوں نے منع کیا تھا کہ اس سفر میں تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ انہوں نے دیکھا، اب اس نے سوچا کہ میں بتاؤں، بزرگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ پہلے ہی جانے۔ جیسے ہی دیکھا کہاں صاحبزادے، ہلاکت تو یقینی تھی لیکن غوث کی دعا سے بچ گئے۔ اچھا خاموش رہے۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے غوث اعظم کے پاس پہنچے، فرمایا آ گئے خیریت سے؟ جی حضور آ گئے۔ کیا کیا؟ یہ مال وہاں بیچا، یہ نفع کثیر حاصل ہوا، یہ سارا ہوا، لیکن ایک بات ہوئی۔ کیا ہوا؟ جب میں تھک ہار کر سفر کے دوران ایک جگہ میں سویا، سونے کے لیے لیٹا تو میں نے خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، کہ سارا پیسہ مال جو بھی تھا سب لوٹ لیا اور مجھے مارنے کے لیے آئے تو میری آنکھ کھل گئی، لیکن مال سلامت، جان بھی سلامت، سب کچھ میں خیریت سے واپس آیا۔ اب سنو غوث اعظم کا جواب۔ فرمایا جن بزرگ سے تم پوچھ کر گئے تھے انہوں نے بالکل صحیح کہا، اس سفر میں تمہاری ہلاکت یقینی تھی، جان بھی جاتی مال بھی، لیکن تم ہماری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ہم سے پوچھ کر گئے، ہم نے مراقبہ کیا، پتہ چلا کہ یہ اس کے ساتھ ہونا ہے، ہم نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، مولا جو کچھ اس کے ساتھ بیداری میں ہونا ہے اسے خواب میں تبدیل کر دے، اسے خواب میں تبدیل کر دے۔ جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا یہ بیداری میں ہونا تھا، یہ ہماری دعا تھی کہ وہ خواب میں تبدیل ہو گیا، تمہاری جان بھی محفوظ رہی، مال بھی محفوظ۔ یہ ہے غوث اعظم۔ یا رسول اللہ، ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں نا بزرگوں سے پوچھ کر، اپنے پیر و مرشد سے پوچھ کر اجازت ہو کہ میں فلاں جگہ چلے جاؤں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب اللہ کے نیک بندوں سے پوچھ کر جاؤ گے ان کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، جان بھی محفوظ رہے گی، مال بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ، ایمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ ان بزرگان دین اولیاء کاملین کا ذکر مبارک جو ہم کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں بھی صالحین کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں صالحین کا ذکر ہوگا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ غور کرو، جہاں صرف ان کا ذکر ہو وہاں رحمتیں نازل ہوں، تو جس مزار میں وہ آرام فرما ہو وہاں کتنی رحمت ہے، وہاں کتنی برکت ہے۔ اسی لیے ان سے تعلق مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے عقیدت اس دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی اور انشاءاللہ حشر میں بھی کام آئے گی۔ سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ، قیامت میں اسی کے ساتھ۔ تو ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے یا نہیں؟ سب کو نہیں کیا ہے تو ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس دنیا میں سچی محبت رکھو، حشر میں انہیں کے ساتھ۔ ہم غوث اعظم کے ساتھ، غوث اعظم رسول اعظم کے ساتھ، سب رسول کے جھنڈے تلے ہوں گے انشاءاللہ، یہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تصرفات، ان کی نگاہ کرم ہمیں عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔